अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब। नाज़रीन, भारत अपने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जाल में फंसता जा रहा है। पहलगाम वाक़े से वो जो कुछ हासिल करना चाहता था वो बज़ाहिर हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आलमी बरादरी की हमदर्दी समेटने में भारत अभी तक नाकाम दिखाई दिया है। इस मामले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से भारत जिस अंदाज में मज़म्मती बयान जारी करवाना चाहता था वो मज़म्मती बयान उस अंदाज में जारी नहीं हुआ। यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी भारत के इस वाक़े को उस अंदाज में कवरेज नहीं दे रहा जिस अंदाज में भारत ने इस वाक़े को हाईलाइट किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जंगी जुनून नरेंद्र मोदी पर सवार है वैसी ही जुनूनियत भारतीय अवाम में भी है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों ने हमला किया, जहां इमारत के शीशे भी तोड़े गए और इमारत पर रंग भी फेंका गया। अलबत्ता कुछ गिरफ्तारियां भी वहां पर अमल में लाई गई है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आखिर मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती थी? जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार के इस इक़दाम के असरात क्या होंगे और क्या भारतीय अवाम भी अपनी सरकार की तरह ही जुनूनियत का शिकार है? ये जानते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो कुछ मोदी सरकार चाहती थी वो बज़ाहिर अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा, इससे क्या मुराद ली जाए? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि ख़ुद उनके अपने मुल्क में बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। और सबसे अहम बात, जैसे हमने कल कहा था कि उन्होंने जो APC बुलाई थी उसमें अपोजिशन लीडरशिप ने उनके डिफेंस मिनिस्टर को जब ये कहा कि आप ये बताएं कि आपके हिफाजती इक़दाम क्या थे और वहाँ पर क्या फ़ौज मौजूद नहीं थी, क्या पुलिस तैनात नहीं थी, और जिन लोगों ने दहशतगर्दी की क्या वो हवा में तहलील हो गए, तो वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके। और उन्होंने ये बात मान ली कि ये हमारी एक इंतज़ामी कमज़ोरी थी। और दूसरा, कल आप देखें कि जब उनके आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्हें ये सवाल किया गया कि क्या आपका वहाँ पर इंतजाम मौजूद नहीं था, क्या वहाँ पर फौज मौजूद नहीं थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। बात यह कि जहाँ तक आपने अपने इब्तिदाइये में ये बात कही है कि उसको आलमी तौर पर तायीद हासिल नहीं मिल सकी, तो मैंने कल भी एक बात आपसे कही थी कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे अमेरिका समेत तमाम अहम ममालिक ने उसकी मज़म्मत की थी और पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार किया था। और पाकिस्तान ने अपना केस पेश किया था कि जी ये जो सारे वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है और उसके पीछे इंडिया है और इसके शवाहद पाकिस्तान के पास मौजूद थे। जहाँ तक मोदी साहब की बात है, मोदी साहब सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट से दो चार है, इसलिए कि जो ये तमाशा वो पाकिस्तान के खिलाफ लगाना चाह रहे थे, खुद ये उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। और आपने कहा कि वहाँ की जो अवाम है क्या वो भी जुनून से शिकार है, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। 2013 से पहले का हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। वो लोग मुज़ाकरात की बात करते थे जैसे पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात करता है, जैसे पाकिस्तान तहकीकात की बात करता है, और मुज़ाकरात की बात दुनिया की सियासी तारीख में वो लोग करते हैं जिनका कोई सियासी केस होता है। लेकिन मुझे एक खदशा है, मैं आज यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस वाक़े के बाद वो तहकीकात में तो सब कुछ खुल के सामने आ गया, लेकिन वो जो कश्मीर के अंदर एक क़यामत सुग़रा बर्पा किए हुए हैं, फिर वही हमले, छापे, कत्लो गारत, और ये एक नया गजा बनाना चाह रहे हैं। ये मेरी बात आप लिख के रख लें, वही जो कुछ गजा के अंदर इसराइल ने किया है, और इसराइल के लोग भी मकबूजा वादी में मौजूद हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको याद होगा कि कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग में ये बात कही गई थी कि कुछ मखसूस लोग वहाँ पर आए हैं, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है, ये वहाँ पर गजा की सूरत तारीख करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये हो गई, मैं समझता हूँ ये खुश आइन बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप से की तवज्जो इस सूरत हाल पर दिलाई गई तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतनाज़ा मसला, और बैठकर ये आपस में हल करें। तो कश्मीर एक दफ़ा फिर आलमी हैसियत अख्तियार कर चुका है। इस खित्ते का फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। कश्मीर के अंदर मज़म्मती बयान जारी किया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने, उसमें भी पहलगाम ऐड करवाना चाहता था भारत, लेकिन वहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर का बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की हिकमत अमली नतीजा खेज है। पाकिस्तान ने अच्छे कार्ड खेले हैं, पाकिस्तान ने बहुत हद तक मोदी और उसकी सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि असल यकसुई और संजीदगी इसी बात पे होनी चाहिए, जब तक कि नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, कत्ल गारत का अमल दुनिया को इसका मकरूह, शर्मनाक और अफसोसनाक चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, ये मामला इसी तरह रहेंगे। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसकी तो एक तारीख है और ये तारीख मोदी साहब के साथ जुड़ी हुई है। और इस पे जो आपने कहा कि वहाँ पर भी जुनूनी,
میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اپوزیشن نے بھی اپوزیشن کا حق ادا کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ نریندر مودی کی حکمت عملی کی وجہ سے ہندوستان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی, لیڈرشپ کبھی شدت پسند نہیں ہوتی, اور اس شخص کا ماضی گواہ ہے جس کے بارے میں خود مغرب, امریکہ نے, برطانیہ نے, کینیڈا نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا, اور وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس پہ سے یہ پابندی ختم ہوئی ہے, اس ملکوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن مودی کے دور میں ہی امریکہ اور کینیڈا نے جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی وہاں پر, اس پر بھارت کو بے نقاب کیا. اس میں امریکہ کے سب سے کریڈیبل اخبار واشنگٹن پوسٹ کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, بنگلہ دیش میں, میامیر میں انہوں نے کہا اور ساتھ فکر دیے ہوئے ہیں پاکستان کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے بھی علم میں ہے کہ یہ نہ صرف دہشت گردی بلکہ یہ ریاستی دہشت گردی کے مرتکب تھے. اور کینیڈا کے پرائم منسٹر کو تو سلام کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے جب رپورٹ آئی اس نے سارا عملہ واپس بھجوا دیا. بات یہ ہے کہ جس شخص کا مائنڈ سیٹ ایک دہشت گردی پر مشتمل ہو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گیند خود انڈیا کے عوام کی کورٹ میں ہے کہ جس کی لیڈرشپ نے اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا. ایگزیکٹلی. لیکن بھارت کا جنگی جنون بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہمیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, کچھ ایسے اعلانات کروائے گئے ہیں اٹاری پر کہ فصلوں کی کٹائی جو ہے 2 دن میں مکمل کر لی جائے, اس سے کیا سمجھا جائے, بھارت کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ یہ کہلوایا جائے. وہ میسج در حقیقت ان کسانوں کے لیے نہیں, وہ پاکستان کے لیے ہے. یہ یہاں پریشانی جو ہے وہ پیدا کی جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ نظریاتی ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سے عقلی تقاضے آپ پورے نہیں کرتے. ہندوستان کی حکومت ایک نظریاتی انداز میں وہ علاقے کی صورتحال کو دیکھتی ہے, اور ان کی جو ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا جو پورا ریجن ہے اس میں انڈیا کی بالادستی قائم رہے. اب بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا, پاکستان تو ہمیشہ ہی آٹونومس ایکٹ کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے, اس نظریاتی فریم ورک کی وجہ سے جہاں ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ صرف وہاں کے جو RSS کے ایلیمنٹ ہیں یا وہ جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کو ہم سنگھ پریوار کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ لوگ اس قسم کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہاں کی جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں اور سینٹر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ویوز وہ نہیں ہیں جو حکومت کے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میڈیا پہ زیادہ آتا ہے, اس لیے کہ ایک تو نیشنلزم کا کارڈ کھیلا جاتا ہے, اس لیے بہت سے لوگ پھر کرٹیسزم کم کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت بڑی آسانی سے میڈیا میں ایسے لوگوں کو ایڈوانس کروا سکتی ہے, انکریج کروا سکتی ہے جو حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو خوب ڈنڈورا پیٹیں. تو یہی چیز ہم اس وقت ہندوستان میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اگر ہندوستان کچھ کر سکتا ہے تو ایک لمیٹڈ آپریشن پاکستان کے خلاف یا تو لائن آف کنٹرول پہ یا لائن آف کنٹرول کے پاکستانی والی سائڈ پہ کچھ کارروائی ہو سکتی ہے. ایک بڑی جنگ کا اس لیے امکان نہیں ہے کہ دونوں پاورز نیوکلیر ہیں اور کنونشنل جنگ میں ایسکیلیشن کا خطرہ ہے. اور پاکستان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے, جو نان کنونشنل ڈیفنس سسٹم ہے پاکستان کا, وہ بہت اپ ڈیٹڈ ہے. پاکستان کے پاس جو تھیٹر آف وار کے نیوکلیر ویپنز ہیں جنہیں منیچرائزڈ نیوکلیر ویپنز ہم کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں جو لوکلی استعمال کیے جا سکتے ہیں, اس کا اثر دور تک نہیں جاتا. تو وہ چیزیں پاکستان کے پاس سارا, اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو وہ ڈیلیوری سسٹم ہے جسے ہم میزائل سسٹم کہتے ہیں وہ بھی بہت مؤثر ہے جو کہ پورے ہندوستان کو کور کرتا ہے. لہٰذا یہ سب کو پتہ ہے اس بات پاکستان کی کیپیبلٹی کا. تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں بڑکوں کے باوجود وہاں پہ ماضی میں بھی ریشنل تھنکنگ فائنل ڈیسیجن پہ خاص کر جنگ کے معاملے میں آتی ہے. تو بڑکیں جاری رہیں گی اور پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش پلے کرے جس طرح اب تک انہوں نے کیا ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے اس کا آپ رسپانس دیتے ہیں, لیکن ایسکلیٹ پاکستان سچویشن نہیں کر رہا. یہ ایسکلیشن اگر کرنی ہے تو انڈیا کو کرنے دیں.
اور وہ صرف لمیٹڈ ایئر اسٹرائک ہو سکتا ہے اور یا لائن آف کنٹرول پہ ایکشن ہو سکتا ہے. وہ جو پنجاب میں بات کر رہے ہیں اٹاری کے علاقے میں وہ گندم کاٹ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ بھی ایک فالس آپریشن ہے جس پہ آپ کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ مانیٹرنگ ایئر سپیس کی اور بارڈر کی، خاص کر لائن آف کنٹرول کی، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سٹیج پہ. اور دوسری بات وہی جو کل بھی میں نے کہی تھی کہ ڈپلومیسی کے کارڈ کو بہت مؤثر طریقے سے پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے دوسرے ملکوں کو اور خاص کر مغربی ممالک کے میڈیا کو مؤثر طریقے سے اور لاجیکل انداز میں پہنچائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی جو یہ شرارت کر رہا ہے اس میں ناکام ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی کے کارڈ کو احسن انداز میں ہمیں چلانا چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کے نظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو مذمتی بیان سامنے آیا ہے بھارت کی خواہشوں کے برعکس رہا ہے وہ، اور عالمی میڈیا سے بھی جو بھارت چاہ رہا تھا اس نے بھی ویسے ٹویٹ نہیں کیا اس خبر کو، تو اس کو بھارتی سفارتی ناکامی کہا جائے یا پھر ہماری سفارتی کوششیں کام کر گئی ہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ایسی انٹرنیشنل بھی ہوئی ہیں جس کا سلمان غنی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا قطر کے اندر انڈین نیول انٹیلیجنس کے 9 لوگوں کو ڈیتھ سینٹینس ہو گئی تھی بیکاز وہ قطر کے اوپر جو ہے وہ جاسوسی کر رہے تھے. پھر نریندر مودی صاحب نے کو معافی مانگ کے واپس لے کے آئے اور امیر آف قطر نے اس کو آنر کیا. ایک بات. دوسری، جس طرح بھی ہم کینیڈا کی بات کر رہے تھے، اس کو جو آپ کو پتہ یہ جو 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس ہے ان کا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انہوں نے بڑا کیئرفلی دیکھا اس چیز کو کہ یہ کس طرح امریکہ کے کینیڈا کے اندر یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے اس کا ٹول استعمال کر رہے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو ہائر کر کے ان سکھوں کو قتل کرنا چاہ رہے تھے اور قتل بھی کیا، جس کی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ انڈین انٹیلیجنس کے لوگ یا ایجنٹس آف انڈین گورنمنٹ جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے اور انڈین ہائی کمشنر جو کینیڈا کے اندر تھے ان کو سمن کیا کینیڈین گورنمنٹ نے، تو وہ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. تو یہاں پہ تمام جو P5 ہے ان کو پتا چلا انڈیا کے بیہیویئر کا. پھر امریکنز نے کیا کیا کہ امریکنز نے بھی ان کے لوگوں کو پکڑا. ان کے ایک بندے کو نکل گپتا کو جو ہے وہ اٹھایا چیک ریپبلک سے اور ایکسٹراڈائٹ کیا اور اس کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں. سو ویسٹ نے ان کو کریکٹر کو سمجھ لیا. اور ابھی ریسنٹلی میں UK کی آپ کو ایک مثال دوں کہ جہاں پہ جو رائٹ ونگ ہندوتوا آرگنائزیشن ہے ان کا فار رائٹ جو برٹش گروپس ہیں ان کے ساتھ ایک الائنس ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ملائن کیا جائے، خاص طور پہ غزہ کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی. تو ویسٹرن جتنے لوگ ہیں ان کو ان کے کریکٹر کی سمجھ آئی ہے، بھارت کے کریکٹر کی سمجھ آئی ہے، اس لیے وہ جو سٹوری ہے وہ بک نہیں رہی. اسی لیے جو UN سیکورٹی کونسل کی جو بات ہے وہ دنیا نے احساس کیا. اور دوسرا اس میں ایک پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نریندر مودی صاحب نے تیسرا الیکشن لڑا اور جیتے وہ، اور ان کے ہر الیکشن کے اندر ایک واقعہ وہ کرتے ہیں جس میں آپ 2016 میں اوڈی کا نام لیتے ہیں، پھر پلوامہ اور اب یہ پہلگام. اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو وہ پھر کھینچتے ہیں، ڈومیسٹک پرپوزز کے لیے استعمال کرتے ہیں، گلوبل سمپتھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دین جتنی جلدی سے انہوں نے چیزیں کرنے کی کوشش کی، مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کہ جس دن واقعہ ہوا اس کے ٹھیک 28 گھنٹے کے بعد بھارت نے اتنے بڑے فیصلے لے لیے جی کہ ملٹری اٹیچیز بھی واپس چلے جائیں، بارڈر بھی بند ہو، انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہو جائے. اب تو بہت ساری چیزیں لوگ جو مشکوک ہو گئی ہیں اور ویسٹ کے اندر وہ جو تاثر ہے، اسی لیے UN سیکورٹی کونسل نے بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی. اسی لیے بھارت کا جو اس وقت بھارت کا میڈیا ہے وہ بڑا چیخ رہا ہے اور وہ ویسٹرن میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ٹیررسٹ کہیں، وہ ان کو گن مین کہتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ جو نیچر آف کشمیر ہے، بھارتی اپوزیشن کے سوالات بھی تو چپ رہے ہیں نا، خود بھارتی عوام میں بھی کافی حد تک شعور آ گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مودی سرکار خود اپنے ہی جال میں پھنستی جا رہی ہے اپنے پروپیگنڈے میں؟ دیکھیں، یہ پنجاب اور کشمیر اور باقی جو پروگریسو انڈینز ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے چوکیدار ہیں، تو چوکیدار ہمیں محفوظ تو کر نہیں سکتا ہے. چوکیدار جنگوئزم کی بات کرتا ہے، چوکیدار ڈپلومیٹک تعلقات کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، چوکیدار نے ہماری ایئر سپیس بند کروا دی جس کی وجہ سے کروڑوں ملینز آف ڈالرز کا نقصان انڈین ایئر لائنز کو ہوگا، جو ظاہری بات ہے بوجھ انڈین عوام کے اوپر پڑے گا.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار کو ہم $77 بلین سالانہ دیتے ہیں انڈینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ الٹا الزام لگاتے ہیں اور اس کے بدلے ایون انڈینز کی زندگی جو ہے مشکل کر دیتے ہیں. جس طرح یہ میں نے ایئر لائنز کا ذکر کیا کہ ان کو نقصان ہوگا, بارڈر ویسے بند ہے, وہ ایک ٹرم ہوتی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ. اٹ مینس کہ آپ اپنی جو نیئرسٹ مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بلاک کر دیا ہوا ہے. یہ جتنے بھی پاکستان کے بارڈر پہ جو اسٹیٹس ہیں جو ہیں راجستھان ہو یا پنجاب ہو, یہ سارے کے سارے بڑے تنگ ہیں کہ پاکستان سے کاروبار نہیں کر سکتے. ان کی ایگریکلچر پروڈکٹس کی وہ قیمتیں نہیں, تو وہ تنگ ہیں. اسی لیے کشمیر اور سارے علاقوں میں اب سوال کیے جا رہے ہیں, اور جو پروگریسو انڈینز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ چوکیدار نے انڈیا کے لیے کیا کیا ہے سوائے اس کے لیے انڈیا کے لیے آپشنز بند کی. اور یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار کا 2/3 میجورٹی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکا اس دفعہ. نیازی صاحب, آپ کی نظر میں اس کے اثرات کیا ہوں گے نریندر مودی جس حد تک جنگی جنون میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے کہ جو نریندر مودی کی جو سیاست ہے, جیسے میرے سب باقی دوستوں نے خصوصاً ابھی قمر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ تھرائیو اسی بات پہ کرتی ہے. ان کو مطلب ٹھیک ہے کہ جو اس وقت ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی جنگ کی یا اس سے پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں, اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اسے صرف نظر کریں. وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ مطلب کہ جو ان کو پاکستان کی دشمنی جو ہے یا یہ جنگ جو ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف کے جو ڈسکریمنیشن ہے یا جو ہیٹ سپیچز ہیں, یہ تو اس کی سیاست کا جو ایسٹس ہے وہ تو اثاثہ ہے. ایگزیکٹلی مودی کی سیاست کا ساری جو بنیاد ہے وہ ہیٹ ڈسکریمنیشن پہ ہے. اب مت بھولیں کہ مودی وزیر اعظم نہ بنتا اگر یہ 2,500-3 ہزار مسلمان جو ہے احمد آباد میں قتل جو سلاٹر کرایا اس نے بابری مسجد کے اوپر, یہ نہ ہوتے. اور یہ تب نمایاں ہو کیا ہے اس کی سیاست, اور اسی سیاست ہاتھوں ہاتھ لے لی گئی. اسی سیاست کو اس نے پھر ایسا زاویہ دیا کہ اس سیاست میں مزید 4 چاند لگائے, اور اب ایک سروے کے مطابق 74% جو ہندو ہیں وہ جو مودی کے سپورٹر ہیں وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے اس نے پہلی دفعہ آ کے کئی سینکڑوں سالوں کے بعد ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ریوائیو کرا رہا ہے. ہندوتو کو بھی چھوڑیں اور RSS کو بھی چھوڑیں, لیکن ایک عام جو انڈین جو ہے یہ لیٹسٹ سرویز ہے. باقی بھی وہ جو امریکن ایک کلیشے ہے کہ چکنز کم ہوم ٹو روسٹ. میرا خیال یہ ہے کہ ہر دفعہ آپ کوئی چیزیں پے نہیں کرتی, کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں. میں حقیقت بتاتا ہوں کہ اس میں مودی پوری طرح پھنس گیا. قطع نہ اس کے کہ جی وہ ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف ایسے پنگے لے رہا تھا کہ جس کے لیے کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی. پاکستان انوالوڈ ہے یا نہیں ہے؟ جعفر ایکسپریس کا ایسا گروسم ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ یقین جانو کہ اس کے بارے میں ہماری جو حکومت ہے یا ریاست ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں, انہوں نے بغیر الفاظ چھپائے ایک لمحے میں کہا, اور سارا کچھ ان کے اسلحے سے لے کے سب کچھ کہ اس میں کون انوالوڈ ہے, اور جو سب سے نمایاں طریقے سے انہوں نے پن پوائنٹلی کہا اور بلکہ کھل کے کہا کہ اس میں را ہے, انڈیا ہے. ہم نے تو ثبوتوں کے ساتھ بات کی نا. جواب ہے اب انڈیا چاہے تو پاکستان کے اوپر 2003 کے بعد جب سے ہم نے ان کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کا ایک بتا دیا تھا پاکستان میں کہ پاکستان میں ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں, 84 کے اندر ایک دفعہ وہ اٹیک کرنے لگے تھے. پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے فون کیا ضیاء الحق صاحب کو, اور انہوں نے کہا جی کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے آپ کے کہوٹا پہ اٹیک کرنے لگا. تو مشاہد حسین سید صاحب کے ذریعے کلدیپ نیر کو بلوایا گیا, ڈاکٹر قدیر صاحب کو ملوایا گیا, اور یہ خبر عام کی گئی کہ ہم نے نیوکلیر بام بنا لیا ہے. پھر 87 کے اندر آپ کو چنائی کا ضیاء الحق صاحب کا کرکٹ میچ کا ون ڈے کرکٹ میچ جب دیکھنے گئے تھے تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا مودی کو, اور برامن جو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر ان کی کتاب جب 2002 میں آئی تو انہوں نے یہی لکھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یہ جنگ روایتی جنگ نہیں ہوگی. انڈیا پوری فوج موو کر کے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا, پورا پلان بن چکا تھا. براس سیک کے نام پہ ان کا بہت بڑی فوجی جو تھی وہ ایک جنگی ایکسرسائز شروع تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس کے بعد یہ جنگ ایٹمی ہوگی اور اگلے آنے والے لوگ جو ہیں چنگیز خان کو اور ہلاکو خان کو بھول جائیں گے, اور پھر ہمارے صفوں میں تاریخ کے صفوں میں صرف جنرل ضیاء الحق
اور راجیو گاندھی زندہ ہو گئے. قطع نظر اس کے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مٹتا ہے مٹ جائے, لیکن 1 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہے پھر بھی زندہ رہے گا, لیکن ہندوستان مٹ گیا تو پھر ایک ہندو کا نام نہیں ہوگا. دیکھیں جب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر آج وہ ہائی کمیشن کے سامنے جب کل جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں کیا تھا, سلوگن کیا تھے, ہم ہندو ہیں اور ہم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے پلیک آؤٹ کیا. ہم اس پر بات کریں گے ہائی کمیشن کے سامنے جو کچھ بھی ہوا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ہے کہ وہ جو چیز سامنے آئی ہے نا, جو نیریٹو وہ یہ آئی ہے, لیکن یہ حملہ مودی نہ کرے گا, نہ کر سکتا ہے, نہ پاکستان کے پاس ہوئے گا, نتھنگ ٹو لوز. اور میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھے کہ ہم نے تو یہ جس دن 82 سے جب سے بم بنایا, یہ خود جیکٹ ہم نے پہنی انڈیا کے لیے آئے, اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. بالکل بالکل, کہ آئے اور ہم اپنا آزمائیں. ایگزیکٹلی, دشمن نے جب بھی کوشش کی ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اور مودی سرکار جو ہے وہ صرف ابھی بڑھ کے ہی مار رہی ہے. ہمیں جو کچھ لندن میں ہوا اس پر بھی بات کرنی ہے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی انتہا پسندوں نے حملہ کیا. عمارت کے شیشے تک توڑے گئے, اور وہاں جس انداز میں جو بیانیہ سامنے آیا, جس انداز میں نعرے لگائے گئے, اس سے کیا مائنڈ سیٹ ظاہر ہوتا ہے بھارتیوں کا, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی سفارتی محاذ پر بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. برطانوی سیکرٹری خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے, پھر سعودی عرب سے رابطے بھی ہو چکے ہیں, ایران سے بھی بات چیت چل رہی ہے, اور چینی ہم منصب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے. تو ان دونوں پہلوؤں پر ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صاحب, سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو کچھ لندن میں ہوا؟ مودی مائنڈ سیٹ انتہا پسندی کا. اور بات یہ کہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی ایمبیسی اور کمیشن جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کے عمل ہوتے ہیں, اس کے اسکوٹی میجرمنٹ سے لیے گئے ہوتے ہیں. یہ ایک انتہا پسند تنظیم تھی جس نے اعلان کر رکھا تھا, اور پھر جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا, ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہائی کمیشن پر لہرایا جانے والا پاکستان کا پرچم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائی کمیشن کے عملے نے بڑی جرت سے, وہ دوڑے نہیں ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا. اور بات یہ کہ وہاں کی برطانوی پولیس نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. یہ مودی مائنڈ سیٹ ہے. اور بات یہ کہ یہ جہاں جہاں پر یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ بھگتنا خود ہندوستان کو پڑے گا, اور اس کا جو اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف جائے گا. اور جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پہلی دفعہ خارجہ محاذ پر یکسوئی سے, سنجیدگی سے کام کیا ہے, اور وہ ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے نسبت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز, پاکستان کی عوام سب کٹھے ہیں. اس کا مطلب جہاں پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ایشو آتا ہے وہاں پر قوم متحد ہوتی ہے, اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف جھوٹ کی بنیاد پر گھڑا ہوا ایک ڈرامہ تھا, وہ بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے, اور کوئی وہاں پر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا. میں انڈین چینل دیکھتا رہا ہوں, وہ چیخنے چلانے سے, یہ میڈیا نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہاں پر انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے, یہ میڈیا نہیں ہے, یہ مودی میڈیا ہے. اور میڈیا جو ہوتا ہے وہ امن کی بات کرتا ہے, خوشحالی کی بات کرتا ہے, ترقی کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. وہ بیٹھ کے منہ میں سے آگ نکال رہے ہیں, وہ جنگ و جدل کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی توہین ہے جو کچھ انڈیا میڈیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ کی نظر میں جو کچھ لندن میں ہوا, یہ ایک ہنگامی رد عمل تھا یا پھر منظم کارروائی تھی؟ دیکھیں, یہ اس قسم کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں, ایسے یہ اچانک نہیں ہوتے. اور وہاں پہ چونکہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ سینٹیمنٹ جو کہ انڈیا میں پروموٹ ہوئے ہیں, وہ آپ کو انگلستان اور امریکہ میں بھی نظر آتے ہیں, ایسے ایلیمنٹ جو ایکٹیو ہیں. تو یہ ان کی طرف سے مظاہرہ ہے, تو اس پہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ برطانیہ کے جو پولیس ہے وہ اس سلسلے میں کافی کوشش ہوتی ہے, اور وہ کارروائی کرتی ہے, جو کہ یہاں بھی جو ہے وہ کارروائی کی ہے. تو اس میں کوئی اتنی حیرانی نہیں ہے کہ یہ پروٹیسٹ کیا گیا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلانڈ پروٹیسٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے حلقے جو ان کے ہوتے ہیں وہ جو ہیں اس قسم کی کارروائی جو وہ کرتے ہیں. اور اس قسم کی کارروائی سے کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو بہتری نہیں ہوتی, نہ ہی اس سے کوئی برٹش پبلک اوپینین جو ہے وہ انڈیا کے حق میں ہوگی کہ وہ انڈیا کے حق میں آ کے وہ
جو ہے کرنے لگیں گے کوئی ایفرٹ، بلکہ یہ چیزیں منفی سمجھی جاتی ہیں اس قسم کا پروٹیسٹ۔ اگر آپ ویسے پروٹیسٹ کریں وہاں جا کے جو ہے ہائیڈ پارک میں جا کے پاکستان کے خلاف تقریریں کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پیسفل اگر پروٹیسٹ ہو اس میں بھی کوئی مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جہاں وائلنس کا استعمال کریں جو اس سلسلے میں ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہو جاتا ہے نا کہ بنیادی طور پر یہ انتہا پسند ہیں اور یہ تشدد کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ مغربی ممالک میں ایک اچھی پالیسی تصور نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، انڈیا کے لیے گڈ ول پیدا انگلستان میں نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو قمر چیمہ صاحب آپ کی نظر میں جو کچھ لندن میں ہوا، بھارتی جنونیت جس انداز میں دیکھی گئی وہاں پہ، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور بھارت کی کیسی تصویر دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے برعکس پاکستان کا امیج کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ یہ جو ہندوتوا کا ہے یہ دنیا کے سامنے جانا شروع ہو گیا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر۔ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جو ہندوتوا کی تنظیمیں ہیں وہ فار رائٹ جو ویسٹرن ہیں ان کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو پتنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے بھارت یا سیکولرزم کی بات کرتا ہے، یہ سیکولرزم کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اور لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کو جانچنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ان کی مجبوری ہے وہاں پہ جانا، کاروبار کرنا، کام کرنا، لیکن نریندر مودی نے بیسیکلی پوری کی پوری جو ہندو قوم ہے اس کو، اور جسے کہتے ہیں نا وہاں پہ انہوں نے بس بوم لگا دی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھٹتے نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے نظر آئیں گے۔ ان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک تو بڑے سپیریئر ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ہی حق ہے، پھر ہمیں ہی ہر جگہ ہونا چاہیے، اور ہم بہت بڑی قوم ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سیویلائزیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کانفیڈنس دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ساتھ اس کے ایکسٹریمزم ان کے رویوں میں آ گئی ہے، جس میں نہ وہ ویسٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ چائنا کو مانتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں ڈیفینیٹ۔ ٹھیک ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہائیسٹ لیول پر اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور لندن میں بھی لندن پولیس نے بھی ایکشن لیا ہے اس معاملے پر، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ نیازی صاحب آپ کی نظر میں مغرب جیسے مہذب معاشرے جہاں پر احتجاج بھی ہوتا ہے تو بڑے مہذب انداز میں ہوتا ہے، وہ معاشرے ایسی حرکات کب تک برداشت کریں گے؟ اصل میں یہ میرا اپنا خیال ہے جی کہ ہر بندہ جہاں پہ جو ہماری انٹرنیشنل جہاں پہ پلیسمنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ آلریڈی لوگوں نے ایک اوپینین لیا ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کو پذیرائی نہیں ملی، وگرنہ یہ ٹیلر میڈ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم نے سفارتکاری اچھی کی، ہو سکتا ہم نے کئی دفعہ اس سے بہتر کی ہو، لیکن جب وہاں پہ طے شدہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، کشمیر کی پہلی انتفاضہ پہ ہوا، ہمیں 91-92 میں UN اسمبلی میں ہمارے خلاف قرارداد آ گئی، ہمیں بند کرانا پڑا، تو مودی کو وہ پذیرائی نہیں ملی، اور ہماری جو سفارتکاری ہے یہاں UN اسمبلی میں قرارداد ہے یا جہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو تھوڑا بہت ہماری فیور میں جا رہی ہے، اس طرح تو نہیں ہے کہ آل آؤٹ ہو۔ دیکھیں جی مودی نے جو نفرت کی اور ہیٹ کا جو بیج آج سے 30 سال پہلے بولنے کی شروع کیے تھے، اور جو RSS نے ہندوتو کے ساتھ اور جو صحیح BJP کے پیچھے جو لوگ تھے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کر لیا، تو یہ وہ نسل اب تیار ہو کے آپ کے سامنے آئی ہے، اور یہ ایپیڈیمک ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ٹرمپ نے امریکہ میں پیدا کی اور بھی کئی ملکوں میں ہوتی ہے، یہ کلٹ بن جاتی ہے۔ تو اور کلٹ اگر بڑی اکثریت میں کلٹ بن جائے تو وہ انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مودی کو یہ اس کے لیے اب بوجھ بن جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں بہت بڑی منارٹی مطلب مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر 15-20% کے درمیان ہے، اب کیسے آپ ان کو زیرو کر کے چلیں گے؟ کچھ چھوٹا تو ہے نہیں، اور پھر کرسچین کمیونٹی بھی ہے، اور بھی جو ہے سکھ بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ہندو آپ ان سب کے لیے ایک ہی نظر رکھتا ہے، لیکن مشکل ہے۔ دیکھیں ایک ملک جو کہ 1.5 ارب کا ہے، جس کے اندر 80 کروڑ کے قریب ہندو ہیں اور 60-70 کروڑ کے قریب باقی لوگ ہیں جس کے ہندوؤں کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے جی کہ اس وقت انڈیا کے لیے آنے والے دنوں میں یہ چیز جو ہے نا
वो इनका अपना गले काटेगी, ठीक जो है। इन्होंने खुद लोगों के ऊपर फेंके तैयार किए, वो बूमरैंग बन के वो चीज़ें वापस आ रही हैं इंडिया मोदी के ऊपर। ठीक है, और तो यही लंदन में इसी का जो हाल था, गढ़ा मोदी और ये सरकार ने नाकामी हमारे कर लिए जाएंगे। खोदा है वो खुद उसमें गिरने वाले हैं, उनकी मुश्किलात आगे बढ़ने वाली हैं। हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है पाक फौज की बड़ी कार्रवाई की। 54 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है और इंडिया को एक ट्रेलर दिखाया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और 54 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सलमान साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है, स्पेशली ऐसे मौके पर जब भारत हमें आंखें दिखा रहा था और हमने उन्हें इस सूरत में एक सिर्फ ट्रेलर दिखाया कि अगर आप आएंगे तो सोच लें आपका क्या हाल होगा। देखें, ये टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला तो जारी है बड़े अरसे से, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप 2-2, 4-4, 6-6 खारिज को जहन्नुम हासिल ना करते हो। लेकिन ये कार्रवाई फोर्सेस की बड़ी कामयाबी इसलिए है कि मैंने जब ये 54 का फिगर आया उसके बाद मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया है, तो ये उस स्ट्रेटजी के तहत है जो इसहाक डार साहब की अफ़गान इंतज़ामिया से लास्ट वीक मुलाकात हुई थी। और अफ़गान इंतज़ामिया ने किसी हद तक उन्होंने कहा जी कि हमारी कतन इनको तईद और हमायत हासिल नहीं है। अफ़गान बॉर्डर पे जो लोग भी दहशत गर्दी में बिलवास्ता तौर पे बिलावास्ता तौर पे सहूलतकारी में उन्हें आप टारगेट कर रहे हैं, तो लिहाजा मुझे जो मालूम हो रहा है कि ये मावनत इसमें अफ़गान इंतज़ामिया की शामिल है। अच्छा। और यकीनन इसका कोई रद्दबल सामने नहीं आएगा। और ये जो है 25 और 26 की रात और 26 और 27 की रात, ये 2 दिन के ऑपरेशन जो इकट्ठे होकर इसमें 54 लोग, और इससे उनकी कमर टूटी है और कमर टूटेगी। देखिए, एक फैसला अब इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान हो गया है, ज़ीरो टॉलरेंस, और जो लोग भी रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और मैं समझता हूँ यही पॉलिसी कारगर है। देखिए, हम ऐसे बीच में सियासत ले जाते हैं जी, मुज़ाकरात, वो सियासी लोग होते हैं जिनके हाथ में हथियार होता है, उनका कुव्वत और ताकत के जरिए उन्हें उनके इल्ज़ाम पे पहुँचाना ज़रूरी है। और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारे वो यकसू हैं, संजीदा है कि इनको इनके अंजाम पे पहुँचाना है, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस पर पाक फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आपकी नज़र में कितना बड़ा क्रेडिट है हमारी फौज के लिए, और क्या आपके ख्याल में अफगान इंतजामिया की मुआवनत से ये कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो एक तसलसल के साथ टेररिस्टों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो हम समझते थे कि ज़रूरी है कि बॉर्डर जो आपका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है उस पे आपकी मॉनिटरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जो लगता ये है कि अब इन्होंने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, इसी वजह से ये कार्रवाई बॉर्डर पे हुई है। क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे उनको रोकते हैं या बॉर्डर पे कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप्स आके पाकिस्तान में जो उनके लिंक ग्रुप होते हैं उनसे राब्ते कायम नहीं कर सकते जी। प्रॉब्लम आपकी उस वक्त हो जाती है जब ये क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं, फिर उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान ने सिर्फ यही कहा होगा आप कार्रवाई कर लें, लेकिन अफ़गानिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि नजरियाती तौर पे अफगानिस्तान ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर ये क्रेडिट हमारे जवानों का ही है। कमर साहब, ऑपरेशन में तेजी क्या जाहिर कर रही है? देखिए, ऑपरेशन में तेजी ये जाहिर कर रही है कि एक तो हम सारे ये जो आईबीओज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और दूसरा ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है भारत के साथ, इस पे हमें अंदाजा था कि भारत जो है ये अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको थोड़ा एक्टिव करेगा, और यही हुआ कि वो जो उनकी जो एंट्री है उसको गेज किया गया, देखा गया, और फिर उनको वहाँ पे जो है उनको मारा गया। इसी तरह जारी बात है बलूचिस्तान के हवाले से भी हम अलर्ट हैं, क्योंकि हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि अपनी आवाज़ को इतना बुलंद नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। हम कब से कह रहे हैं कि जी जो जाफर एक्सप्रेस में इंडियंस इन्वॉल्व थे, अफगानिस्तान में ये प्रॉक्सीज जो हैं उसमें इंडियन इन्वॉल्व थे, बल्कि आज इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में आज बैठे हुए हैं, वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की सिचुएशन है। सो हमें अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद करना चाहिए, और ये जो कनेक्शन है इंडिया का इन प्रॉक्सीज के साथ, उसको अनर्थ करने की ज़रूरत है। हम जब बात करते हैं मेरा ख्याल है कि उसको कंटिन्यूटी उसमें रहनी चाहिए। ठीक है, तो नया साहब, आपकी नज़र में
اگر وہاں سے دراندازی کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک افغان سرزمین کا استعمال ہمارے خلاف ختم نہیں ہو رہا، بند نہیں ہو رہا. ہماری اسٹریٹجی ایسے ہی آگے بڑھتی رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نتھر سنگھ پریم سنگھ وہ کہتے ہیں ہم ایک ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو فتنہ خوارج ہو یا بی ایل اے ہو، یہ دونوں جو ہیں ان کے پیچھے ہمیں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ را ہے اور پھر اور بھی کچھ لوگ ابھی ہم بات کو نہیں بڑھانے چاہتے لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کے بارے میں آپٹکس کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں صدق کے دل سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ حکومت جو ہے ہمارے بالکل ہمارے ساتھ ان لائن ہے، کوئی ہمارے اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کا جو بل واک اہم ہے آج تک اگر وہ قائم ہے تو ہم ان کی طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ افغانستان کے اندر ایک کیوس اور بالکل ایک لالیسنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ بات جیسے قمر صاحب نے کہی ہے، میں اس ایک اور اینگل سے لیتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا ابھی بیلگام کا، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری فوج کو، آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن ہمارے لائن آف کنٹرول کے اوپر کتنی ہماری فائرنگ اس وقت تو آلریڈی شیلنگ ہو رہی ہے، کل سے پر تو بالکل ایک بہت ہی ہیوی شیلنگ ہو رہی ہے اور ہماری بہت ساری فوجیں موو کر گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ موو کر کے ادھر آئیں گے تو ادھر سے پاکستانی فوج کو آنا پڑے گا. یہ ایک میسج بھیجا جان کے 54 ہیں 55 ہیں، کل کو شاید آپ کو 2-3 دن بعد 150 بندہ اور ملے. یہ ان کا میسج ہے کہ فوج ہماری وہاں بھی بیٹھی ہے اور ان کو بھی نپٹ رہی ہے اور ان کو بھی جو ہے اپنے انجام پہ پہنچا رہی ہے. باقی افغانستان حکومت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، وہ ہماری وجہ قائم ہے کیونکہ جس طرح بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا ہے یہ داعش سے اور یہ ابو محمد جولانی کے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں افغان حکومت ہمارے ساتھ ہے. گزشتہ چند مہینوں میں جو کچھ ہوا، بہت سی چیز ہمارے لیول کی نہیں ہے. ان کے پیچھے وہاں پہ یہ داعش بٹھا کے گیا نا، یہی امریکہ عراق کے بعد شام میں بٹھا کے آیا تھا. اور یہ بی ایل اے، داعش، یہ خراسان موومنٹ، یہ وہ جو چین کے اندر سارے مل کے افغانستان حکومت تو بیچاری کابل کے بعد اس کی عملداری ہے ہی نہیں، کس کو نہیں پتا، لیکن اس کو پاکستان نے بڑے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کبھی ہم کہیں گے یہ ان کو ہم ڈانٹیں گے، کبھی یہ کریں گے. اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کی حکومت پہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور وہاں پہ پاکستان جو کوئی کرنا چاہتا ہے ہندوستان کو افغانستان میں زیادہ ذلیل کرے گا پاکستان سے. اور یہ ابھی بی ایل اے مارا ہے نا، ابھی کچھ چند دن بعد آپ چند ہفتے بعد یہ دیکھیں گے کہ کوئی وہ یہ کلبھوشن یادیو 2-4 افغانستان سے اٹھا کے آپ کو پیش کر دیں گے. ہماری فوج کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. امریکہ بھی اس کا مزے لے کے چکھ چکا ہے. افغانستان 2 افغان واروں میں اس کو ہماری ایجنسی کا پتہ ہے کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. میں تو حقیقت ہے بہت بلیور ہوں ہماری. آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی افغانستان کو لے کر صحیح ہے، ہماری جو سکسیس سٹوری ہے نا پیچھے 80s کے اندر ہماری ISI کی سکسیس سٹوری ہے، ایم آئی کی ہے یا ہماری ایجنسیز کی ہے. پھر 2002 کے اندر جس طریقے امریکہ کی مائٹ جو سنگل اکلوتی قوت تھی اس کو ہم نہیں ہینڈل کیا. اس وقت میں چین تھا نہ روس تھا، کوئی بند امریکہ کے مقابلے میں نہیں تھا. اور کیسے طریقے کے جو کیانی نے 2009 میں ڈوسیئر دیا تھا اوباما کو، اسی کے تحت تم اس طریقے سے نکلو گے، خراب ہو کے نکلو گے. خطے میں جو بھی سچویشن ہو پاک بھارت کشیدگی کی، افغانیوں کا ٹلٹ کہاں ہوگا؟ دیکھیں جو افغانی ہے نا، اب میں اگر آپ کوٹ ان کوٹ کر دوں جو مجھے کہنا نہیں چاہیے، افغان حکومت جو ہے ISI کی پروکسی ہے. بس بات کریں، میرا اپنا بلیو ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے دہشت گردی کے سدے باب اور میں ہونا کیا چاہیے. پابند کر رہے ہیں. ہم نے بڑی ہمیں محنت ان سے اسی میں تعاون چاہیے کہ دہشت گردی کے سد باب کے لیے معاونت کی جائے، اور وہ ایسا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.